नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरह सबा की आया नंबर 10 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वलक़द और बेशक आतैना दिया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को मिन्ना अपने पास से फदलन फजल या जिबालू ए पहाड़ों अव्विबी तस्बीह करो माहू उसके साथ वत्तैरा और परिंदे व अलन्ना और नरम कर दिया हमने लहू उसके लिए अलहदीदा लोहे को। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो आज की आयात हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है। जैसे कि हमने सूरह सबा जब शुरू की थी तो हमने क्या किस चीज़ को देखा था कि इसमें बेसिकली दो डिफरेंट जिसे कह लें कि सिविलाइजेशंस जो है ना या दो डिफरेंट कौमें जो है ना उनका जिक्र हमें मिलेगा। एक वो लोग हैं जो कि ईमान लाए और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे थे और अल्लाह ताला ने उनको जब नेमतों से नवाजा तो किस तरह से उन्होंने उन नेमतों की शुक्रगुजारी की। और दूसरी तरफ जो है दूसरी सिविलाइजेशन है जिनको कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी लेकिन नेमतों को पाकर जो है वो अल्लाह ताला के नाफरमान बन गए। तो दोनों का यानी कंपैरिजन है। तो यहाँ पर हमें जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पता चल रहा है और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बेशुमार नेमतें जो है वो दे रखी थी और उसी का जिसे कह लें कि सबसे पहले जो है इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फदला कि अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास से बहुत ज़्यादा फजल अता कर रखा था। और फजल जो है ना बेसिकली जो है फजल किस चीज़ को कहते हैं कि यानी जो भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा होती है, ज़ायद होती है, यानी बढ़कर होती है। एक तो एक एक वो चीज़ होती है कि जिसको कोई डिज़र्व कर रहा होता है उसको उतनी दी जाए। एक होता है कि उससे बढ़कर यानी इंसान जो है उस चीज़ को डिज़र्व नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके हक से ज़्यादा जो है उसको दिया जाए। तो फजल जो है वो क्या है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और यहाँ पर ये देखें कि मिन्ना की बात है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास से फजल अता किया। फजल मीन के बहुत बेशुमार नेमतें जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दी। और वैसे तो क्या है कि हर नेमत जो है वो अल्लाह ही की तरफ से होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से होती है। लेकिन हमें यहाँ पर खास वर्ड नजर आ रहा है कि मिन्ना, कि अपने पास से। और मिन्ना जो है ना वो ये शो कर रहा है कि इसका मतलब है कि वैसे तो हर नेमत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जब अल्लाह ताला खास उसको मेंशन कर दें कि मिन्ना, तो शो ये हो रहा है कि वो नेमत और वो फजल जो है वो बहुत यानी कसरत के साथ है, बहुत ज्यादा है, बहुत कसरत के साथ है, बहुत बड़ा फजल है। और फिर उसी फ़ज़ल की आगे जो है वो बताया भी जा रहा है कि उसी फ़ज़ल में से एक चीज़ क्या थी कि या जिबालु अव्विबी, कि ए पहाड़ों तस्बीह करो माहू उसके साथ यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। पहाड़ों को हुक्म दिया गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह करो। और किसको कहा गया? वत्तैरा और परिंदों को भी। यानी बेसिकली क्या था कि परिंदे और पहाड़ जो हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो तस्बीह करते थे। इसके अलावा मज़ीद अल्लाह ताला की क्या नेमत थी कि वह अलन्ना लहू अल हदीद, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को जो है वो नरम कर दिया था, कि लोहा जो है उनके हाथ में आकर नरम हो जाता और वो जैसे चाहे जो है लोहे को मोल्ड करके जो है चीज़ें बना लेते थे। और ख़ास तौर पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अन ये के इअमल बना साबिगातिन कुशादा ज़रहें वक़द्दिर और अंदाज़ा कर फिस्सर्दी कड़ियों के जोड़ने में। और क्या है? वाह और इअमलू अमल करो स्वालिहन नेक, इन्नी बेशक मैं बिमा उसके साथ जो तअमलूना तुम करते हो बसीरुन देखने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे एक और चीज़ भी पता चल रही है कि जो है
یعنی پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کائنات پر جو ہے نظر دوڑاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ذات کو پہچانو، اور اس کی عظمت اور قدرت کو پہچانو کہ وہ اس قدر بڑی ہے، طاقت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو ہے یعنی انسانوں کو زمین میں دھسا دے یا آسمان سے جو ہے وہ ٹکڑا، کوئی بھی ٹکڑا جو ہے ان پر گرا دے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان بڑا ہی بے دھڑک ہو کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایک طرح سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کس قدر حقیر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کہیں سے بھی کر سکتا ہے، زمین سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور آسمان سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں یعنی جب انسان اس قدرت پر، کائنات پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جب پہچانتا ہے تو یہ پہچان جو ہے یہ نشانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عبد منیب، ایسے بندے کے لیے جو کہ بار بار رجوع کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام جو ہے نا ان کا ذکر کر دیا گیا۔ یہ داؤد علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ یعنی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور جیسے کہ یہ مکی صورت ہے تو وہاں مشرکین مکہ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ یعنی بیسیکلی مکی صورتوں کا جو مین میسج ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید جو ہے اس کو بیسٹ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پروفٹس جو ہیں، تمام پیغمبر کیا ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یعنی جو ہے اگر توحید کو کوئی انسان سیکھنا چاہے تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ پیغمبروں کے اسوا سے، کہ پیغمبروں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوئے، اور پھر کس طرح سے جو ہے اپنے رب کی عظمت کو پہچان کر، اس کی وحدانیت کو پہچان کر، اس کی قدرت کو پہچان کر کس طرح سے جو ہے اس کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن گئے۔ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی توحید میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اور اس کی پہچان کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے کس حد تک پہچانا ہے؟ کہ اس کی شکر، اس کی عبادت، اس کا ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ ہر یعنی ہر چیز، ہر عمل کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر کام، اس کا محور کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو وہیں سے اس کی جو ہے یعنی بیسیکلی جو توحید کا اخلاص ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اسی کی اگزامپل جو ہے آگے داؤد علیہ السلام کی صورت میں دی جا رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی کس طرح سے اپنے رب کی عظمت کو پہچانا، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس قدر وہ شکر گزار بندے تھے اور کس قدر جو ہے وہ فرما بردار بندے تھے، اور ایک ایک کام جو ہے وہ ان کا کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو جو فضل عطا کیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے کہ یعنی اور اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کریں۔ اب یہ تسبیح کیسے تھی؟ یعنی اب وبی جو ہے کس قسم کی تسبیح ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ مسلسل، یعنی کوئی گیپ نہیں ہے، کانسٹنٹ، یعنی جب وہ کریں تو ساتھ جو ہے نا کانسٹنٹ جو ہے جبال اور طیر جو ہے یعنی پہاڑ اور پرندے بھی جو ہے مسلسل جو ہے وہ تسبیح کریں۔ اور اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور اس کے بارے میں ہم یعنی تھوڑا سا جو ہے سسپینس ہوتا ہے کہ بھی اچھا پہاڑ جو ہیں اور پرندے جو ہیں کس طرح سے تسبیح کرتے ہوں گے، تو کچھ لوگ جو ہے اس کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ شاید ایکو ہوگی جس کو کہ تسبیح کا نام دیا گیا۔ تو بہرحال اگر کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تسبیح ہی کرتے ہوں گے۔ اور یہ کیسی تسبیح ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پہاڑ اور پرندے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے تسبیح کرتے تھے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی جو کائنات کی تمام چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن وہ کس طرح سے کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت کلیئر کر دیا کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو جان نہیں سکتے
کہ وہ کس طرح کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ساؤنڈز ہیں، آوازیں ہیں، ہر آواز جو ہے نا اس کو ہمارا کان نہیں سن سکتا۔ کچھ خاص یعنی ایک خاص حد تک کی آوازیں ہیں جن کو کہ ہمارے کان جو ہے پرسیو کر سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں۔ ایک یعنی سرٹن لمٹ ہے، اس سے لیس اور بیونڈ اگر کوئی یعنی ساؤنڈز ہیں تو اس کو کیا ہے کہ ہمارے کان جو ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یعنی ہے کیا کہ ہمیں اس پر ایز اٹ از جو ہے ایمان لے کر آنا ہے کہ پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پھر یعنی کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، زبور عطا کی، اور اس میں بھی زبور میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی تعریف اور تسبیحات ہی تھیں جو کہ زبور میں تھیں، اور بہت ہی یعنی خوش آواز تھے، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے زبور کو پڑھتے تھے، اور بہت ہی یعنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیکھیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی یہ بھی کسی انسان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے، بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق دیں کہ وہ اپنے رب کی ذات کی تعریف کرنے والا ہو، اپنے رب کی ذات کی شان اور اس کی بلندی کو بیان کرنے والا ہو، اس کی تسبیح کرنے والا ہو۔ تو تسبیح کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس کی شان کو بلند کرنا، اس کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا، یہ سب کچھ تسبیح میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا، اور اس کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا، اس چیز کو ماننا، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے اگر کسی انسان کو مل جائے۔ اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے نا بڑا وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا ہمیں کھلا ڈلا سا ٹائم چاہیے تسبیح کرنے کے لیے۔ یعنی ہم جو ہے نماز پڑھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بھی جو ہے نا ہم اسپیئر نہیں کرتے کہ اچھا ہم تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر لیں۔ اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں گے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر سکیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیں کہ وہ انسان اپنے رب کی شان کو بلند کرے اور اس کی تسبیح کرے۔ اور جو کہ یعنی ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فضل سے، اس نعمت سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے آم، آ، یعنی کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ یعنی ہمیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نظر آ رہا ہے۔ کس طرح سے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں اپنے اون پہ، خود اکیلے عبادت کرنا اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اکیلے کے لیے عبادت کرنا آ، تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کو زیادہ کوشش ڈالنی پڑتی ہے، زیادہ ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، اور یہ کہ یعنی زیادہ کام کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے آپ کو زیادہ پش کرنا پڑے گا اکیلے کچھ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ دو چار اور لوگ مل جائیں کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے، تو وہی کام جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اکیلے اپنے اون پہ عبادت کرنا اور مل کر عبادت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہاں پر یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ اکیلے نہ ہوں،
آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل جائیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ کام جو ہے نا آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کبھی آپ سست بھی ہو رہے ہیں تو دوسرا جو ہے نا آپ کو انکریج کر دے گا، دوسرا آپ کو ریمائنڈر دے دے گا، یاد دہانی جو ہے وہ مل جائے گی، اور آپ جو ہے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جسے کہہ لیں کہ تراویح جو ہے رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا ہم گھر میں جو ہے نا تراویح پڑھ لیں عشاء کے بعد، تو یہ کام جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خود سے گھر میں تراویح پڑھنا جو ہے نا بہت مشکل، بھاری، اسپیشلی جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں اور تھوڑی انرجی بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ ذرا ڈاؤن ہو رہی ہے، اٹھنے کی اور بیٹھنے کی ہمت بھی کم نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں گھر میں اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کر کے کہ اچھا آپ کے ساتھ جانے والا کوئی اور ہے، گھر میں سے کوئی اور دو چار لوگ جا رہے ہیں مل کر، اور پھر سبحان اللہ کہ وہاں مسجد میں جو ماحول ہوتا ہے، وہاں جا کر کہاں گھر میں اتنی سستی پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی گھر میں سے کوئی دوسرا اٹھے، ایک دو اٹھے اور کہیں کہ چلو بھی تراویح کے لیے چلتے ہیں، تو فوراً انسان جو ہے نا حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور مسجد میں جا کر تو اور زیادہ جو ہے فلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کہ کیونکہ وہاں پر کیا ہے، کولیکٹیو جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر کس طرح سے فضل کیا۔ ایک تو ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کریں، اور سیکنڈ یہ کہ ان کو اکیلا نہیں رہنے دیا، ان کے ساتھ جو ہے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی لگا دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پرندے جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا ان کے گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور پھر کیا ہے، مزید جو ہے فضل کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ان کے لیے جو ہے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں آ کر جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا۔ ویسے تو اگر آپ نے لوہے سے کچھ چیزیں بنانی ہے تو اس کے لیے لوہے کو آپ کو خوب خوب گرم کرنا پڑتا ہے، اچھا خاصا ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو لے کے جائیں گے، سافٹ ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے کوٹ کر جو ہے ضربیں لگا لگا کے آپ اس کو مولڈ کریں گے، شیپ دیں گے، کچھ بنائیں گے۔ تو کتنی بڑی بلیسنگ، کتنا بڑا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت اور ہارڈ چیز کو جو ہے داؤد علیہ السلام کے لیے کتنا نرم کر دیا تھا، کہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا، اور وہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے اس کو مولڈ کر کے۔ اس کی ایگزامپل نا اس سے لیں، جیسے یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے پلیڈو وغیرہ ہوتی ہے نا، تو وہ بھی کتنے مزے کی نرم سی ہوتی ہے، اور اس سے آپ جیسے چاہیں جو ہے وہ چیزیں بناتے جائیں۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب خود انسان میں نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو اس پر اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ سخت ترین چیز کو بھی اس کے ہاتھ میں جو ہے نرم کر دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بہت بہت زیادہ فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے، بہت ہی بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور جتنا جھکے ہوئے تھے، جتنی فرما برداری تھی، جتنی عاجزی اور انکساری اپنے رب کے سامنے اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سخت چیز جو ہے ان کے لیے نرم کر دی۔ کتنا بڑا فضل ہے! اور یہ چیز جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ اس سینس میں ہے کہ ہمارے لیے زبردست قسم کا لیسن ہے۔ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے نا اپنے رب کے سامنے جیسے کہہ لیں کہ بہت سارے معاملات میں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکڑے ہوئے مینس کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اگر ہم اس کو نہیں لیتے تو بیسیکلی ہم اس میں اکڑ پن ہی شو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھیں، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ایکچولی ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو بھی اس کے احکامات ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں لیتے تو کیا ہے کہ ہم جو ہے سختی شو کر رہے ہوتے ہیں، جھکنے پر آ نہیں رہے ہوتے۔ نرمی یہی ہے نا کہ جو بھی حکم آئے انسان جو ہے فوراً جو ہے نا نرم پڑ جائے اور جھک جائے۔ تو کیا ہے کہ ارد گرد میں سم ٹائمز لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم
سختی کے ساتھ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور قابو کرنا مینس کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ لائک گڈ سینس میں، جیسے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں آپ کی بات سن لیں اور ان کے بھلے ہی کی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ ہیں کہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، نہیں سمجھ رہے ہوتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. بچوں ہی کی مثال لے لیں تو اس میں بھی کیا ہے نا، اس وقت یہ نہیں، یعنی پورے کا پورا بلیم جو ہے نا دوسروں پر یا بچوں پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ یہ کتنے ڈھیٹ ہیں، یہ کتنے بدتمیز ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے اور ہمارے سامنے اکڑتے ہیں اور اس طرح سے. ایکچولی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی طرف نگاہ دوڑائیں، کیونکہ وہ جو کمی آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہماری اپنی ذات میں آ رہی ہوتی ہے. ہم اپنے رب کے سامنے جو ہے نا اکڑ رہے ہوتے ہیں، بگڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھک نہیں رہے ہوتے، اس کی بات کو لسن نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں، بگڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے، یعنی بہترین طریقہ مین کہ یہ پرنسپل ہے کہ انسان جتنا اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارد گرد کی چیزوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس انسان کے تابع ہو جاتی ہیں جو انسان خود اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے. اور پھر یعنی اس چیز پر بھی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، جتنی چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں وہ اس میں اتنی ہی زیادہ انکساری آ جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں داؤد علیہ السلام کس طرح سے، جبال کتنی بڑی چیز ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اور پرندے ہیں اور پھر لوہا ہے سخت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی تھیں، ان کے تابع کر دی تھیں. لیکن کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو پا کر بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، مزید جو ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے والے بن گئے، مزید جو ہے وہ یعنی اپنی رب کی تسبیح اور حمد جو ہے وہ بیان کرنے والے تھے، مزید جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے. تو ہے کیا کہ اگر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارے لیے نرم کر دے، تو ایکچولی کرنا کیا ہے کہ ہمیں خود جو ہے نا اپنی ذات کو نرم کرنا ہے، اپنی ذات کو جھکانا ہے. کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جب ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کو جو ہے نا ہمارے لیے نرم کر دے گا، ہر چیز کو ہمارے لیے جھکا دے گا. اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب لوہا ان کے لیے نرم کیا تو آگے سے ان کو کچھ حکم بھی دیا، کچھ کرنے کا کام بھی دیا کہ کیا کرو، ان یہ کہ اعمل بناؤ سابغاتن کشادہ زرہیں، وقدر اور اندازہ کر فی السردی کڑیوں کے جوڑنے میں، وعملو اور عمل کرو صالحا نیک. یعنی کیا ہے کہ اب لوہا جو ہے نرم ہے تو اب کیا کرو کہ اچھا اب اس سے پہلے جو ہے نا ابھی ہم نے جیسے داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس کے بارے میں بات کی، تو یہ چیزیں ہمیں جیسے اور ہم نے جیسے اس چیز کو پڑھا کہ فضل میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، حکمت دی، زبور عطا کی اور یہ ساری چیزیں. تو یہ سب جو ہے ہمیں قرآن میں جیسے اور جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی کیا آتا ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ ملک دیا، بادشاہت دی، والحکمت اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اس کے علاوہ ان کو اور بھی بہت سارا علم دیا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ سعد میں بھی آتا ہے، یعنی وہاں پر جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور کیا فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ کتنا جو ہے نا زبردست قسم کی اولاد دی کہ سلیمان علیہ السلام نبی کی صورت میں جو ہے نا ایک بیٹا عطا کیا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعم العبد، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی مہربانی فرمائی کہ ان کو سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بیٹا عطا کیا. تو داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ نعم العبد، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین بندے تھے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی جو بندگی ہے، جو بندگی ہے اس چیز کو، یعنی اس چیز کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ نعم العبد،
کہ بندے ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. اتنے زبردست، اتنے خوبصورت، یعنی بہت ہی اچھے بندے تھے. اور ان کی ایک اور کوالٹی بھی بتائی گئی، انہو اواب، کہ وہ بے حد رجوع کرنے والے تھے، یعنی بار بار اپنے رب کی طرف جو رجوع کرنے والے تھے. یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی کہ توحید جو ہے، یعنی کسی انسان کی توحید کے اخلاص کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس کا توحید کا اخلاص کا لیول جو ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ انسان کتنا اپنے رب کی طرف جو ہے نا پلٹنے والا ہے، کتنا بار بار اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور رجوع کیسے پتہ چلے گا؟ کہ انسان کی زندگی کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا، جو اس کی زندگی کا مرکز اور محور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی دنیا کے کام کرتا ہے، ان تمام کاموں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کام کے ذریعے، بظاہر وہ کام دنیا کا ہوتا ہے، لیکن اس کام کے ذریعے اس نے کس کو راضی کرنا ہوتا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کر رہا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسے ماں باپ سے محبت ہے. یس، یہ بھی ریزن ہے، لیکن یہ سیکنڈری ہے. فرسٹ ریزن کیا ہے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کی رضا کے لیے ہر حال میں، ہر صورت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ میرے ماں باپ جو ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، لیکن مجھے کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے. نہیں، کوئی بھی کام ہے، کچھ بھی ہے، اپنی اگر بیوی کا خیال رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کا پلٹنا پیچھے کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف ہے. یعنی ہر ایک ایک چیز، ایک ایک کام، دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، ہر کام میں جو ہے نا اس کی جو نگاہ ہے وہ اپنے رب کی ذات پہ ہے، کہ اس کام کے ذریعے مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو یہی چیز جو ہے، یعنی جتنا انسان ہر کام میں، ہر معاملے میں خالص ہو جائے گا، خالص اپنے رب کے لیے کرے گا، کوئی اور دوسری چیزیں بیچ میں ایڈ اپ نہیں کرے گا، تو وہیں سے اس کا پتہ چلے گا کہ وہ انسان کیا ہے؟ اواب ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے، منیب ہے، رجوع کرنے والا ہے. جو کہ یہاں پر یعنی اواب جو ہے، کس کی کوالٹی پتہ چل رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی. وہ بار بار جو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنے والے تھے. اور اب یہاں جو ہے، جو زرہیں بنانے کا ان کو ایک ہنر دیا گیا، بیسیکلی زرہیں بنانے کا ان کو ہنر دیا گیا داؤد علیہ السلام کو. اور جو ایک بڑی اہم بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا لوہا تمہارے لیے نرم کر دیا گیا، اس سے زرہیں بناؤ. نہیں، یعنی وہ جو جنگی ایک لباس ہوتا ہے نا، وہ بناتے تھے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا جنگی لباس بناؤ، صرف یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ جب کام کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کہ یعنی قدر، اندازے کے ساتھ، اور اس کی یعنی کڑیوں کو جوڑنے میں صحیح سے اندازہ رکھو اور کشادہ قسم کی زریں بناؤ. یعنی بہت ہی ایک کمپلیٹ ڈریس ہونا چاہیے، فل ڈریس ہونا چاہیے. یعنی کیا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز میں بھی آپ نے کبھی دیکھے ہوں کہ وہ پہلے زمانے میں جب لوگ جنگوں میں اپنے جیسے ہیلمٹ پہن لیے یا ہاف وے میں کچھ پہن لیا، تو وہ ہاف ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے فل ڈریس، کہ فل ڈریس جو ہے وہ لوہے کا ہو تاکہ ہر طرف سے کمپلیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن ہو. یعنی کمپلیٹ جو ہے اس کو بناؤ، کہیں سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. اور قدر، یعنی حساب کتاب لگا کے کام کو کرو، اندازے کے ساتھ کرو. جب آپ رینڈم کام کرتے ہیں تو اس میں خوبصورتی نہیں آتی، اس کے جو ورکنگ ایفیشنسی ہوتی ہے اس پر بھی فرق آ جاتا ہے اگر رینڈملی کام کیا جائے. لیکن اگر آپ جو ہے نا چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے، حساب کتاب لگا کر، اندازے کے ساتھ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کر کے کہ اچھا یہاں پر یہ اتنا ہے، اتنا ہونا چاہیے، تو وہ چیز کیا ہے کہ خوبصورت بھی بنتی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت بنتی ہے، اور جو ہے نا
فنکشن کے حساب سے، کام کے حساب سے بھی وہ بہترین ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اسی طرح سے یعنی ان کو کام کرنے کا کہا گیا کہ بہت اچھے سے یعنی بیلنسڈ ہو، سائز میں پراپرلی ہو، اور خاص طور پر یہ جو کڑیوں کی بات ہے، اس سے پہلے جو ہے یعنی جو جنگی اس طرح سے ڈریس بنائے جاتے تھے وہ سیدھے سیدھے ہوتے تھے، لائک ان کو پہن کر واک کرنا جو ہے نا، یعنی ان میں موومنٹ جو ہے نا بندے کی تھوڑی ریسٹرکٹیڈ ہوتی تھی، کیونکہ ان میں سختی ہوتی تھی۔ جبکہ یہ جو جب اس طرح سے کوئی سخت دھات ہوتی ہے اور آپ اس کو جوائنٹس کے ذریعے، کڑیوں کے ذریعے، جیسے چینز ہوتی ہیں نا، یہ جو نیکلسز ہوتے ہیں، چینز ہوتی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی سی کڑیاں ہوتی ہیں، تو ویسے دیکھیں کہ گولڈ جو ہے وہ سخت دھات ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ کڑیاں بنا بنا کے ایک پوری چین بنا لیتے ہیں، تو وہ چین جب آپ گلے میں ڈالیں تو وہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنی سخت چیز پہنی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ان کو ہنر دیا گیا فرسٹ ٹائم، یعنی انہوں نے وہ جو چینز، وہ جو لنکس کہہ لیں، کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگی لباس جو ہے وہ بنایا، اور اس سے کیا تھا، سبحان اللہ، اس کی یعنی بہترین تھا کہ آپ اس کو اگر پہن رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ پروٹیکشن ہے، بلکہ اس میں موومنٹ بھی ایزی ہے، کیونکہ آپ نے اس میں جو ہے چینز کے ذریعے، لنکس کے ذریعے جو ہے نا اس کو موویبل بنا دیے، کہ جہاں سے بھی آپ اس کو ایزیلی، یعنی آپ کو موومنٹ ریکوائر ہے، وہاں پہ آپ نے چینز ایڈ کر دی ہیں، تو وہاں سے آپ ایزیلی یعنی اپنے جسم کو جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو اب یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ایک تو یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ ہنر دیا، سکھایا، اور علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ یعنی یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جو ہے اس طرح سے یعنی لنکس کے ساتھ اور چینز کے ساتھ جو ہے وہ جنگی لباس جو ہے وہ بنائے گئے۔ اور یہ چیز ہی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کام نہیں چاہیے، بلکہ ان میں بیوٹی اور ان کی افیکٹونیس بھی چاہیے، کہ ایک یہ نہیں ہے یعنی کوئی بھی کام ہو تو وہ بہترین کب ہوگا کہ جب اس میں یعنی ظاہری خوبصورتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اس میں اس کی افیکٹونیس بھی ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ اچھا یعنی کام ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے نا پریزنٹیشن تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو کوئی فنکشن نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا بس صرف پریزنٹیشن ہے اور اس میں بیوٹی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو یعنی چار چاند لگا دیتی ہیں، کہ کوئی بھی کام آپ اس کو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا جو کام کرنے کا حساب ہے وہ بھی بہترین ہے، یعنی آپ اس سے کام بھی لے رہے ہیں باقاعدہ، اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی زبردست اور بہترین ہے۔ کہ جیسے کہ یہاں پر جو لباس بنایا گیا تو وہ بھی چینز کے ساتھ بنایا گیا، تاکہ اس کی جو ہے ایفیشنسی ہے وہ بھی ہو، نہ صرف یعنی ظاہری خوبصورتی ہو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو چینز ہیں، لنکس ہیں، ان میں بھی کیا کہا گیا، قدر، یعنی اندازے کے ساتھ، یہ نہیں کہ امیجن کہ کوئی یعنی چین ہے اور اس میں آپ ایک لنک جو ہے چھوٹا سا بنا رہے ہیں، کوئی بہت بڑا بنا دیا، پھر ایک چھوٹا سا ڈال دیا، تو وہ بے ڈھنگی سی چیز بنے گی، وہ خوبصورت نہیں دکھائی دے گی۔ اگر سارے لنکس جو ہیں وہ مناسب سائز کے ہیں اور ایکول ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ وہ خوبصورتی ایڈ ہو جاتی ہے اس میں۔ تو بیسیکلی کیا کہا گیا ہے کہ پریسائزلی، یعنی جب آپ کیلکولیٹ کریں، حساب لگائیں، تو بہت اچھے طریقے سے حساب لگا کر جو ہے چینز کے ساتھ جو ہے وہ لنکس کے ساتھ جو ہے وہ لباس کو بناؤ۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس طرح یہاں پر داؤد علیہ السلام کو جو ہے یہ کڑیوں کے ساتھ زرہیں بنانے کا جو ہے وہ ہنر سکھایا گیا، اسی طرح داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ سکھائے گئے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے کشتی بنانا سکھائی، اور اسی طرح ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو کپڑے بنانے کا ہنر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور یہ چیزیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ سب پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کے ذریعے علم دیا، جو کہ یعنی جسے کہہ لیں کہ دینی علم ہے، ریلیجیس نالج ہے، وہ دیا،
اور صرف یہی چیز نہیں رکھی کہ اچھا بس یہ پیغمبر ہیں تو ان کے لیے بس صرف دین کا علم ہی کافی ہے، بلکہ ان کو دنیا کا علم بھی دیا گیا۔ تو اسے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک بیلنس نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ آبویسلی اگر ہم دونوں میں کمپیریزن کریں گے، ڈیفینیٹلی جو دین کا علم ہے وہ جو ہے وہ ہائر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس جو ہے وہ دنیا کا علم نہیں ہے اور اس کے پاس صرف دین کا علم ہے، تو یہ کافی ہوگا اس کی آخرت کو بچانے کے لیے۔ یعنی یہ کہ اس شخص کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاس میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ ہاں البتہ دوسری طرف کیا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس دنیاوی علم بہت ہے لیکن دین کے معاملے میں وہ بالکل کورا ہے، دین کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم، تو ایسے شخص کو یعنی کیا کہا جائے گا کہ یہ شخص تو سراسر گھاٹے میں رہا، سراسر نقصان میں رہا۔ لیکن کیا ہے کہ دونوں چیزیں یعنی ایکسٹریم لیول کیا آ جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا نہیں بس دین ہی کا علم ہے، باقی دنیا کے علم کسی کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسٹریم لیول آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ماڈریشن ہے، پتہ چل رہا ہے کہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پیغمبروں کو جہاں بہت زیادہ دین کا علم دیا گیا، بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا وحی کے ذریعے سے، تو دوسری طرف کیا ہے کہ ان کو جو دنیاوی ضرورتیں تھیں ان کا علم بھی ان کو دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی کیا کہا گیا کہ یہ جو ہنر ان کو سکھایا گیا، اور پھر ہنر سے کہا گیا کہ یعنی اس ہنر کو جو ہے وہ استعمال کرو اور کام میں لے کر آؤ، اور کیا ہے اعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ اور اب یہاں پر یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب دنیاوی کام کر رہے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ اچھا اب ہم نیکیاں نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں بہت بیسی ہیں، ہمارے دنیا کے بہت کام ہے، ہم نہیں نیکی کر سکتے۔ یہاں ان کو دنیا کا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی دنیاوی کام ہے کہ زرعیں بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا گیا، اعملوا صالحا، نیک عمل بھی کرو۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی کام میں مشغول ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اور لیکن اس کو کیا ہے کہ آپ کرتے کرتے یعنی تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تسبیح جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے۔ تسبیح یعنی زبان سے آپ نے کرنی، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تسبیح جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے اس کو کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور اس چیز کو اپنی عادت میں لے کے آنا چاہیے کہ ہم جب ادھر ادھر جیسے اگر جا رہے ہیں آ رہے ہیں بس یوں ہی فارغ بیٹھے ہیں، تو ایسے میں ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہنی چاہیے، اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے وہ مشغول رہنی چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انی بما تعملون بصیر، کہ میں بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں۔ اب یہ چیز بھی جو ہے نا کسی بھی یعنی جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اون پہ کر رہے ہیں نا، تو چانسز ہیں کہ اچھا آپ کہیں کہیں ڈنڈی مار جائیں گے، کہیں پر آپ سستی دکھا جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے، آپ کو کوئی سپروائز کر رہا ہے، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ کام جو ہے نا وہ بہتر یعنی آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کام میں جو ہے نا خوبصورتی جو ہے نا خود ہی ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے یعنی جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو میں اس کو کیا ہوں، بصیرن، دیکھنے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک ہنر دیا کہ وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے سے زریں بناتے تھے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی پروفیشن جو ہے، کسی بھی کام کو، کسی بھی ہنر کو، کسی بھی مہارت کو جو ہے نا وہ حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ کچھ کاموں کو تو ہم بہت ہائی فائی سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو حالانکہ وہ بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بے انتہا یعنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ہم یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، بٹ ایکچولی ہم ان لوگوں کو اور ان کے کام کو بڑی حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری نظر میں کیا ہوتا ہے، بڑا نیچا سا کام ہوتا ہے، بڑا لو اس کا کام ہوتا ہے۔
تو یہ چیز جو ہے نا اس سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، اور اگر کوئی لوہے کا کام کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوہار کہا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ آ، بیسیکلی جو ہے یعنی اس چیز کو ہم بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا فلاں شخص جو ہے وہ اس قسم کا کوئی چھوٹا چھوٹا کام کرتا ہے۔ تو اس کے جیسے ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے بہتر کبھی کسی نے کوئی کمائی نہیں کھائی۔ یہ تو بہترین چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بہترین کمائی ہے۔ اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی۔ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ لوہے کی زریں بناتے تھے، اس کو فروخت کرتے تھے، بیسیکلی وہ ان کا سورس آف انکم تھا۔ تو انشاءاللہ بڑا زبردست لیسن ہے کہ کسی بھی پیشے کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی ہنر کو جو ہے نا وہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کہ جو لوگ کام بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں حقیر جاننا چاہیے، اور اگر ہمیں کبھی خود بھی کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی شرم یا آر والی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ کام چھوٹا سا ہے تو میں اس کو کیوں کروں نا۔ اور پھر کیا ہے کہ اعمالوا صالحہ، کہ ان کو جو ہے نیک عمل کرنے کا کہا گیا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہے آ، داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور رات کے بھی کچھ حصے میں جاگتے اور کچھ حصے میں جو ہے وہ قیام کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام پر جو فضل کی بات ہے اس میں حکمت ہے، ان کو بادشاہت دی گئی، علم دیا گیا، اور قوت فیصلہ۔ ایک یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، قوت فیصلہ جو ہے نا ڈیسیژن پاور، کہ آپ جو ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم ہم کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو بعد میں اکثر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا پہلے کر لیتے، تھوڑا بعد میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، یا جو کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا پھر زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور یہ چیز بھی ہمیں جیسے سورہ صاد سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی اور قوت فیصلہ دی تھی۔ اور نیکیوں میں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن افطار رکھتے، ایک دن نہ رکھتے، رات کو بھی جو ہے کچھ رات میں جاگتے، کچھ رات میں جو ہے وہ قیام کرتے تھے، اور جو ہے تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ ہنر تھا ان کے پاس، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک سکل تھی، مہارت تھی، اور اس کو وہ بہترین طور پر اس کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ چیز بھی بہت بہت اہم ہے، کیونکہ کیا ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں سکلز ہوتی ہیں لیکن ان سکلز کو لوگ بہت ہی ویسٹ فلی یوز کرتے ہیں، ان کا بیکار قسم کا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، ٹوٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں نکل رہا ہوتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے اور وہ اپنے ہنر کو استعمال کر رہا ہے تو اس کا آؤٹ کم جو ہے نا وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے اس کی ذات کو فائدہ ہو یا دوسرے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ مین ریئل فائدہ۔ تو اب جیسے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ہنر دیا، اس ہنر سے اگر وہ کچھ چیزیں بنا رہے تھے تو وہ خود بھی فائدہ اٹھا رہے تھے اور لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بیسیکلی ایک دوڑ جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، پہلے بھی یہ چیزیں تھیں لیکن اتنے زیادہ کریزی لیول پہ نہیں تھی جتنی کہ اب ہو چکی ہیں، نئے سے نئے کے شوق میں اور یونیک کے شوق میں، اور جو ہے یعنی
نئے سے نئے کہ اس کے چکر میں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کے پاس سکلز بہت ہیں، لیکن ان کو وہ ویسٹ فلی یوز کر رہے ہیں، کہ ان چیزوں کا کوئی تک نہیں ہے، کوئی یعنی مقصد نہیں ہے، بس صرف جو ہے نا ان پر اپنا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، اپنی انرجی ویسٹ کی جا رہی ہے، اپنا پیسہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ اب کیکس ہیں، کیکس جو ہیں یعنی بنائے جاتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ وہ، اب اس میں بھی دیکھیں کہ ایک ہمیں لمٹ نہیں نظر آ رہی، یعنی کیکس کی اگر جو ڈیکوریشن ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا ایک سرٹن حد تک، ایک سرٹن لمٹ تک اچھی لگتی ہے، جب آپ اس کے بیونڈ جانا شروع کرتے ہیں نا تو وہ ویسٹ میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بیکار میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک تو یعنی کیکس میں بھی ڈیکوریشن دیکھیں، ڈیکوریشن میں بھی بہت چیزیں نئی نئی ایڈ، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور یعنی مقابلہ، وہ کیا ہے کہ جی یعنی کیکس کس طرح سے بنائے جائیں کہ جو کہ یعنی لک لائک ریئل تھنگز نا، کہ جیسے لیپ ٹاپ ہے ایک ریئل تھنگ ہے، تو کیک جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں بنایا جائے، اور کیک کو پھر ایسے بنایا جائے کہ وہ یعنی یعنی ہے تو کیک، لیکن وہ دیکھنے میں ریئل لیپ ٹاپ جو ہے وہ نظر آئے۔ یا پھر اسی طرح یعنی امیجن کے شوز کی اس میں جو ہے نا شیپ میں بھی جو ہے نا کیکس بنائے جاتے ہیں، اور بھی یعنی ڈفرینٹ چیزیں، ایون کہ یعنی جو ہے یہ ایک میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو بیبی بیگز ہوتے ہیں، بیبی بیگز جو ہیں اس کا کیک یعنی بنایا گیا، اس کی شکل کا کیک بنایا گیا، اب بیبی بیگ کے اوپر جو ہے نا یعنی وہ جو وائپس ہوتے ہیں وہ بھی یوں ایک نکلا ہوا لٹکایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ جو ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں بچوں کو، اس کی کریم ہوتی ہے وہ سب سے ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، لائک کیا اس کا تک کیا بنتا ہے کہ ایک ایسا کیک جس پہ کس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ اس کو رکھ رہی ہیں اور پھر کاٹیں گے کھائیں گے، آئی ڈونٹ نو کہ کیسے کھائیں گے، بہرحال یعنی اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بالکل بیکار ہے، کہ آپ اپنی مہارت کہاں پر لگا رہے ہیں کہ بھی میں بس کیک کو ایسے بنا دوں کہ اس کی اتنی ڈیٹیلز اس میں ایڈ کر دوں، اتنا فائن لائنز اس کو دوں کہ وہ بالکل جو ہے نا ریئل لگے، یعنی کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ کیک ہے، بلکہ ایسے لگے کہ نہیں یہ تو ریئل تھنگ ہے، یہ کیک نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا آپ کو جو ہے نا یعنی کمپٹیشن نظر آتا ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ اچھا پھر کیا لوگ کرتے ہیں تو کریں، بھئی یہ دیکھیں کہ اگر یہی لوگ جن میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اگر یہ لوگ اپنا ٹیلنٹ جو ہے کسی اچھی چیز میں لگا لیں تو بہت فائدے کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا بیکار اس میں ویسٹ کر رہے ہیں، چاہیں تو وہ اس سے جو ہے نا دنیا کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جسٹ ویسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے آرٹسٹ آرٹسٹ بھی ہیں، اب ان کی بھی ہاتھ کی مہارت ہے نا، ہاتھ کی صفائی ہے، ہاتھ کی سکلز ہیں، تو اس میں بھی یعنی خام خواہ کی جو ہے نا آ، م، یعنی آئی ڈونٹ نو ایک آپ اس کے اوپر یعنی 3D آرٹ جو ہے نا اس میں بھی اس طرح سے چیزیں بنانا جس کا کوئی تک نہیں بنتا، بیسیکلی میں جو ہے نا بعد میں ایک ویڈیو شیئر کروں گی، اس کو دیکھیے گا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا اپنا وقت جو ہے نا اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ جو فیشن شوز ہوتے ہیں، کبھی فیشن شوز میں آپ دیکھیں اور آپ دیکھ کے سوچتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ جو فیشن شوز میں کپڑے دکھاتے ہیں یہ کون سے لوگ پہنتے ہیں اور کس وقت پہنتے ہیں، یہ کب ان کے کام آتے ہیں، اور یہ کپڑے پہن کر یہ یعنی ہاؤ کم کہ یہ اپنے کیسے یہ چلتے پھرتے کیسے ہوں گے، اور یعنی کس طرح سے یہ پہن کے اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں۔ اب وہ جو ڈریسز ہوتے ہیں جو کہ فیشن شوز میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، اپنے دن رات انہوں نے خرچ کیے ہوتے ہیں، اپنی مہارت اپنا دماغ لگایا ہوتا ہے، اپنی سکلز لگائی ہوتی ہیں، لیکن وہ بیکار کی، یعنی وہ کوئی یوزفل نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورت کی ہیں، جو لوگ استعمال کریں گے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، کچھ ایسا نہیں ہے اس میں۔ تو بیسیکلی یہاں پر بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، ٹھیک ہے اس میں یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بناؤ یعنی سابغات بناؤ، کشادہ زریں بناؤ، کیسے وقدر فی السرد، یعنی خوبصورتی بھی ہو
اور اس میں یعنی اچھے طریقے سے بھی ہو، اور اس کا فنکشن جو اس کی ورکنگ ایفیشنسی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں بس جیسے تیسے بنا لو، خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، پریزنٹیشن بھی میٹر کرتی ہے، چیزوں کو اچھا خوبصورت دکھنا چاہیے، لیکن اس میں ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ اس کی فنکشنالٹی کو بالکل اگنور کر دیں، بس کہیں کہ یہ یونیک نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، بس اسی حد تک نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز جو ہے نا، جیسے پارٹیز وغیرہ میں بھی اب آپ نے کھانا پریزنٹ کرنا ہے، اب پریزنٹ کرنے کے لیے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانے کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، لیکن اچھی میں اچھی کرتے کرتے ہمیں پریزنٹیشن میں وہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے کہ جو صرف کہ وہ پریزنٹیشن کے لیے ہیں، ان کو کسی نے کھانا نہیں ہے، ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگانا، اور وہ بعد میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے اٹھا کے وہ گاربیج ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ جسٹ اس حد تک تھا کہ وہ جب آپ نے ٹیبل پہ رکھا ہے تو بس وہ خوبصورت دکھائی دے اور اچھا لگے، دیٹس اٹ۔ نئی چیزیں ہیں، اگر آپ کھانا رکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کریں، لیکن جتنا کچھ بھی ہو وہ کھانے والا بھی ہو، جسٹ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہ خوبصورت ہی دکھ رہا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا ہر معاملے میں ہونی چاہیے کہ جو کام بھی ہو اس میں خوبصورتی اور اس کی فنکشنالٹی دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں جو ہے اپنے معاملے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم لباس خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یعنی ہونا چاہیے کہ وہ لباس ایسا ہو جو کہ ہماری ضرورت کو اور ہمارے کمفرٹ لیول کو پورا کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لباس ایسا ہے کہ جو کہ یعنی ہم اس کو پہن کر جو ہے نا بڑے مشکل میں پھنس گئے ہیں اور اٹھنے بیٹھنے سے آوازار ہیں، اور لباس ایسا ہے کہ اب ہم پہن لیا، اب اگر گندا ہو گیا تو ہم اس کو دھو نہیں سکتے، دھوئیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ پریکٹیکل ہوں، جن کو کہ آپ استعمال صحیح معنوں میں ان سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا کمفرٹ لیول بھی ہو، کمفرٹ بھی جو ہے بیچ میں ہو۔ اور پھر کیا ہے، اب آگے جو ہے بیسیکلی یہاں تک داؤد علیہ السلام کا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب سلیمان علیہ السلام کی بات ہے۔ ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریحا ہوا، غدوہا اس کی صبح کی منزل، شہرن ایک ماہ، ورواحها اور اس کی شام کی منزل، شہرن ایک ماہ، وَأَسَلْنَا اور ہم نے بہا دیا، لہو اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، عین القطر چشمہ تانبے کا، اور کیا تھا، وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے من جو یعمل کام کرتے تھے، بین یدئی اس کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے، وَمَن اور جو یزغ یعنی سرتابی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، منہم ان میں سے یعنی جنوں میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نزق ہو ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب السعیر آگ کا عذاب۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، جو رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام سب سے پہلی چیز کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ ہوا کو جس طرح سے وہ چاہتے حکم دیتے، اور ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی۔ حکم پر چلنے کا مطلب ہے کہ وہ جس ڈائریکشن میں ہوا کو چلانا چاہتے، ہوا اس رخ کی ہو جاتی، جس سپیڈ پر جو ہے وہ ہوا کو چلانا چاہتے اسی رفتار سے ہوا جو ہے چلتی تھی، یعنی فلی کنٹرول جو ہے نا ان کا ہوا پر تھا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت اس طرح سے کہ جیسے دیکھیں کہ اگر کہیں ٹریول کرنا ہو، اور خاص طور پہ آج کل تو اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے جو ہے بائی پلین بھی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یا شپ کے ذریعے سے، تو یہ جو ہوا ہے، اس کی سپیڈ اینڈ ڈائریکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو سفر کی رفتار ہے نا اس پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں سپیڈ اینڈ ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی پراپر اور رائٹ ہوں تو سفر جو ہے آسانی سے اور جلدی سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چیزیں یعنی جس رخ پہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس سے بالکل اپوزٹ میں ہیں اور سپیڈ بھی زیادہ ہے، تو سفر جو ہے اس میں تاخیر آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز
جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے ہوا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ان کے لیے بھی دیکھیں سفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسان کر دیا کہ غدوها شہرن، کہ صبح اس کی صبح کی منزل کیا تھی؟ 1 مہینے کی، یعنی آرام سے جو ہے نا وہ مارننگ ٹائم میں جو ہے ہوا کے ذریعے سے جتنا انسان 1 مہینہ اس کو لگ جائے اس مسافت کو طے کرنے میں، وہ جسٹ مارننگ ٹائم میں جو ہے اتنا سفر کر لیتے تھے، صرف اور صرف ہوا کی وجہ سے کہ ہوا جو ہے ان کے کنٹرول میں تھی، ہوا کو حکم دیتے اسی رخ کی چلتی اور وہ یعنی جو ہے آرام سے جو ہے وہ سفر کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی شام میں وہ کتنا سفر کر لیتے تھے جتنا کہ کسی کو کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ اور پھر کیا ہے ایک اور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا۔ اب تانبا یعنی بالکل تانبا بھی ایک جو ہے وہ دھات ہے اور بڑے فائدے کی دھات ہے، اس کو بھی یعنی اگر آپ نے کام میں لے کے آنا ہے تو آپ کو اس کو میلٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چیزیں بنانی ہیں، تو یہاں پر یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ تانبا جو ہے نا آلریڈی میلٹڈ تھا ان کے لیے اور اس سے جو ہے وہ چیزیں بناتے تھے۔ اور پھر کیا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ دھات ہے یعنی کسی بھی کنٹری میں ہو یعنی اس کے لیے اس کی ترقی کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جن جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جن ان کے لیے کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا تھا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی خاص طاقت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ جن جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، لیکن کس کے حکم پر کرتے تھے، کس کی اجازت سے کرتے تھے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو جنوں کا تابع ہونا ہے، جنوں کا مسخر ہونا ہے، یہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے لیے پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں ان کے لیے تابع کیے گئے اور کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بیسیکلی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جیسی بادشاہت ان کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول کر لی تھی۔ تو جنوں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تو یہ بیسیکلی صرف انہی کی حد تک ہے، یہ انہی کے لیے ہے۔ اور یہ جو سم ٹائمز ہمیں نظر آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جن ہمارے قابو میں ہے، جن کسی کے قابو میں نہیں آتے، جن جو ہے کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ اور کیا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک میوچل جسے کہہ لیں کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ شیطان جن ہوتے ہیں جو کہ ان کو کام کر کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ریٹرن وہ انسان بھی اس کے لیے کچھ شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جن جو ہے وہ شیطان ہوتے ہیں، تو وہ انسان سے کچھ ایسی نافرمانی کے کام، کچھ ایسے گندے غلیظ کام جو ہے کرواتا ہے، کفریہ کلمات کہلواتا ہے، شرکیہ کام کرواتا ہے، تو اس کے بدلے میں جن جو ہے نا پھر اپنی سروس دیتا ہے اس کو، اس کے بدلے میں جن اس کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ تو بیسیکلی میوچل ہے، انسان پہلے جن کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ان کاموں کو کر کے کہ جن سے وہ شیطان جن خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور جب وہ شیطان جن خوش ہو جاتا ہے تو بدلے میں پھر وہ اس کے لیے بھی کچھ کام کر دیتا ہے، یعنی بیسیکلی جن بھی جو ہے نا رشوت کے طور پر جو ہے نا اس کو کام کر کے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سم ٹائم اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں آ، یعنی بڑے غلاظت بھرے کام جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے، خود بھی گندے مندے اور گندی جگہوں پر اور یعنی گندگی والے کام اکثر دیکھا ہوگا نا کہ یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے کام یعنی لوگ جائیں کہ اچھا ہمارا کام کر دیں، تو وہ جنوں کے ذریعے انہیں کام کرانا ہوتا ہے تو وہ کیا کہیں گے، اچھا جی سم ٹائمز مینسٹرول بلڈ جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لا کے دیں، تو یعنی ساری گندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اگر وہ مانگ رہے ہیں نا اس طرح سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن ہمارے قابو میں ہے، تو اٹ مینس کوئی شیطانی جن ہے، کیونکہ سبحان اللہ یعنی جن جو ہے نا وہ گندگی پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو یعنی شیطانی عمل ہے، شیطانی چیزیں، یہ سب جو ہے نا جہاں جتنی گندگی غلاظت ہوگی وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور جیسے ایک بہت پہلے کی بات ہے، ایک میں ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، اس میں بھی جیسے کوئی اسی طرح سے یہ کوئی ٹیم ہوگی جس نے چھاپا چھاپا مارا، تو وہ بیسیکلی وہ بھیس بدل کر گئے نا،
بھیس بدل کر گئے اور پریٹینڈ کیا کہ ہم آپ کے پاس کوئی کام شام اپنا کروانے کے لیے آئے ہیں. تو اب وہ بندہ جو ہے نا، یقین کریں کہ وہ اس نے یعنی جو ہے نا صرف ٹراؤزر سا پہنا ہوا تھا، ٹراؤزر بھی نہیں بلکہ یوں کہ نکر سی پہنی ہوئی تھی، اور اپنے پورے جسم پہ اس نے نا غلاظت مل رکھی تھی، گندگی میں لت پت ہو کے بیٹھا ہوا تھا، اور ان کو کہہ رہا تھا کہ ہاں جی آپ کے یہ کام ہو جائیں گے نا. تو وہ جنوں کے ذریعے کام کرانے تھے، وہ خود یعنی فل جو ہے نا گندگی میں ڈپ ہو کے بیٹھا ہوا تھا. تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے جن جو ہے ان کے تابع کر دیے گئے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو کوئی جو ہے وہ یعنی بات نہ سنتا، نافرمانی کرتا، تو اس پر جو اس کو سزا دی جاتی تھی اور آگ کا عذاب جو اس کو چکھایا جاتا تھا. اور کیا کام کرتے تھے جن؟ یعملون لہو، وہ کرتے تھے اس کے لیے ما یشاء، جو وہ چاہتا. یعنی سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام جو ہے جو کچھ بھی چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے، ان سے کام کروا لیتے تھے. اور ان کاموں میں سے کیا کیا ہے؟ مم محاریبا، کہ قلعے تعمیر کرتے تھے، و تماتیلا، اور تصویریں بناتے تھے، و جیفان، اور لگن، کل جوابی، تالاب جیسے. لگن مین کے بڑے بڑے یعنی جو ہے وہ برتن کہہ لیں. و قدورین، اور دیگیں، راسیات، ایک جگہ رکھی ہوئی، یعنی فکس کی ہوئی، گڑی ہوئی جو ہے نا. اعملو، عمل کرو، آل داود، داود یعنی ان کی فیملی کو کہا جا رہا ہے، شکرن، شکر بجا کر، یعنی شکرانے کے طور پر تم کیا کرو؟ اعملو، عمل کرو، یعنی نیک عمل کرو. ابھی اور پھر کیا ہے؟ وقلیل، اور کم ہے، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، جو کہ شکر گزار ہوں. یہاں پر جو ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جو ہے جن ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے تھے. محاریب یعنی بڑے بڑے قلعے جو ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں مضبوط قسم کی، وہ تعمیر کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ محاریب جو ہے نا، ہر یعنی محراب جیسے ہوتا ہے، اس سے بھی ہے کہ اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پر کہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو ہر بیسیکلی جنگ کو کہا جاتا ہے. تو محراب وہ جگہ جہاں پر کہ عبادت یعنی کی جاتی ہے، تو اس کو بھی جنگ والی یعنی نام لفظ سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر بھی انسان بیسیکلی جنگ ہی لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جنگ جو ہے اپنے نفس اور شیطان کے خلاف ہوتی ہے، کہ وہ اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جنگ لڑ کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محراب کہا جاتا ہے. جیسے کہ یوزلی مسجدوں میں بنے بھی ہوتے ہیں نا، جہاں پر کہ امام جو ہے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ تماثیل، تماثیل جو ہے تصویریں. اب تصویریں یہ جو ہیں لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کی یعنی تمثیل یعنی مثال سے ہے، مثل مین کے بالکل ہو بہو، اسی کے سے ملتی جلتی، اسی کی تشبیہ جیسی چیزیں بنانا. تو یہ جو تمثیل ہے، یہ لیونگ تھنگس میں سے بھی ہو سکتی ہیں اور نان لیونگ یعنی جاندار اور بے جاندار دونوں چیزوں میں سے. لیکن یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن جو تمثیلیں بناتے تھے، وہ جو ہے وہ کون سی ہوں گی؟ جو کہ بے جان چیزیں ہیں. کیونکہ جاندار چیزوں کو اس طرح سے یعنی سٹیچوز بنانا انسانوں کے یا پرندوں کے یا اور اس طرح سی چیزوں کے، تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے الاؤڈ نہیں ہے اس طرح سے نا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہو بہو کاپی کر کے بنانا جو ہے، یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھے، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ منع تھیں. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی کتاب میں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو، یعنی یہ بیسیکلی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، ان کی کتاب میں ہے بائبل میں، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی مورت اپنے لیے بنا لو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ تم جو ہے کسی شکل یا صورت کی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا کسی بھی زمین کے کسی حیوان میں ہو، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے میں، یا زمین میں رینگنے والے جاندار میں، یا مچھلی جو کہ زمین کے نیچے پانی میں
رہتی ہے، اس سے ملتی ہو، یعنی ان تمام چیزوں سے، یعنی تم میں اتنا بگاڑنا آ جائے کہ تم جو اپنے لیے مورتیں بناؤ اور ان کی شبیہ کس سے ملتی ہو، یعنی مرد کا اسٹیچو ہے، عورت کا ہے، یا پھر یہ کہ پرندے ہیں ہوا میں اڑنے والے، زمین کا کوئی حیوان ہے، زمین میں رینگنے والی چیزیں ہیں، یا مچھلی ہے جو کہ پانی کے نیچے ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی تھوڑی سی جسے کہہ لیں کہ آپ کو اس میں ڈفرینس آف اوپینینز بھی نظر آئیں گی، ڈفرینس آف اوپینین بھی نظر آئیں گی تصویروں کے معاملے میں، اسٹیچوز کے معاملے میں، کہ جو اس طرح سے 3D اسٹرکچرز بنائے جاتے ہیں، اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، یا تصویریں بنائی جاتی ہیں، تصویریں اسکیچ کی جاتی ہیں کہ آئدر الاؤڈ ہیں، نہیں ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اس میں کچھ ایک چیز تو فار شور، یعنی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ اس طرح کی چیزیں بنانا عبادت کی غرض سے، کیونکہ ایکچولی جو منع کرنے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو مورتیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں پھر ان کو ان کی عبادت کے پرپس سے، تو شرک جو ہے آبویسلی اس کو تو یعنی اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ تو جیسے مکہ میں بھی کیا تھا کہ وہاں پر اسی طرح سے بت بنائے گئے تھے اور ان کو جو ہے عبادت کی غرض سے بنایا گیا۔ تو جو ہے اب یہ چیزیں کہ اس طرح سے چیزیں بنانا اور ان کو عبادت کی غرض سے بنانا، یہ چیز تو کیا ہے ٹوٹل یعنی منع ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن ویسے یعنی اس طرح کے سٹرکچر، اسٹیچوز اور تصویریں، یہ سب کچھ اس میں آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز نظر آئیں گی، اور یہ کافی ڈیپ سا ٹاپک ہے، اور اس پہ جو ہے نا ڈاکٹر یاسر قادری نے جو ہے نا اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ اس کو بتایا ہے، اور یہ جو پکچرز بھی ہم فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے کہ اس کی کتنی گنجائش ہے، کہاں تک ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اور کہاں تک الاؤڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ڈیٹیل سے انہوں نے نا باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ جو ہے نا دلائل کے ساتھ جو ہے ایویڈنسز کے ساتھ جو اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی میں لیکچر جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کوشش کیجیے کہ اس کو سننے کی، کیونکہ کافی چیزیں جو ہے نا اس سے کلیئر ہو جائیں گی، کافی کلیئرٹی جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے پتہ کیا چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ محاریب یعنی قلعے، مسجدیں وغیرہ بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تماثیل تصویریں بناتے تھے۔ اب تصویریں کس قسم کی تھیں اللہ جانتے ہیں، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ایک بات تو فار شور ہے کہ وہ یعنی اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اس چیز کو آپ یعنی امیجن نہیں کر سکتے کہ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو۔ اور پھر کیا ہے وجیفان اور لگن کل جوابی، تالاب جیسے بہت بڑے بڑے جسے کہہ لیں کہ جو ہے وہ برتن تھے جو کہ بناتے تھے، یعنی خوب بڑے بڑے، اور یہ تالاب یعنی تالاب امیجن کہ ایک پونڈ، ایک تالاب، ایک حوض جتنے، ایک پول جتنے جو ہے وہ بگ بول جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے، یعنی برتن جو ہے نا ان کے سائز اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ بنائے جاتے تھے۔ اور دیگیں یعنی جن میں پھر کھانا پکتا تھا وہ کیسی تھیں، راسیات، ایک جگہ رکھی ہوئی، یعنی وہ بھی بہت بڑے بڑے پاٹس تھے، بہت بڑے بڑے تھے۔ اور راسیات جیسے راسیہ جو ہے یہ پہاڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیسیکلی ایک جگہ پر فکس تھیں اور سائز میں بہت بڑی تھیں۔ اور اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اتنی بڑی تھیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں کہ ان کو ایک جگہ سے ہلانا جو ہے نا مشکل تھا۔ اور ایک جگہ کیوں رکھی جاتی تھی کہ obviously اگر بہت بڑی بہت ہیوی چیز ہے تو آپ اس کو بار بار جو ہے نا اس کو موو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو موو کرنا مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو بھی آپ اس کو موو کر کے یعنی ادھر سے ادھر نہیں رکھتے۔ ایک چیز جو جس کو کیا کانسٹنٹ کچن میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی رہتی ہے، جس کو آپ نے کبھی کبھار استعمال کرنا ہے آپ استعمال کرتے ہیں، اٹھا کے واپس کیبنٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو ہر وقت کے استعمال کی ہے آپ اس کو واپس رکھنے کی جو ہے نا وہ نہیں کرتے، تردد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کاؤنٹر ٹاپ پہ رہے کیونکہ وہ ہر وقت کا یوز ہے۔ تو یہاں پر جو دیگیں پتہ چل رہی ہیں کہ راسیات مینز کہ بہت بڑی بڑی تھیں کہ ان کو ہلانا جلانا مشکل تھا، اور ہر وقت ان میں کھانا پکتا تھا۔ اور یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی سلطنت تھی، اور کتنے بڑے بڑے اسکیل پہ جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ سارا کام ہوتا تھا، اور ان کی یعنی فراخ دلی بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ فوڈ جو ہے وہاں پر پریپیئر ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو سرو کیا جاتا تھا۔ اور یہ چیز شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ انڈیا میں جیسے وہاں پر بھی
سم ٹائمز ایسے بہت یعنی ہیوج سائز کی دیگیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے سائز کی، کہ ان کو ہلایا نہیں جاتا، یعنی امیجن کہ ان پہ سیڑھی لگا کر لوگ جو ہے نا پورے جسے کہہ لیں کہ بڑے بیگز جو ہے نا تھیلے وہ انڈیل رہے ہوتے ہیں، یعنی جو کھانا بھی پکانا ہے تو اس میں بیگز کے حساب سے کہ 15 15 20 20 بیگز جو ہیں وہ رائس کے اس میں ڈلیں گے، یعنی اس طرح سے اتنے بڑے بڑے پاٹ ہیں، یعنی لیڈر لگا کر جو ہے نا اوپر اس کو وہ چیزیں وغیرہ ساری ڈالی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ساری نعمتیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل تھا، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اعملوا آل داود شکرا، کہ اب ان ریٹرن جو ہے نا یعنی داؤد علیہ السلام کی جو فیملی ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی بدلے کے طور پر جب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے دیں تو بدلے کے طور پر کیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے نعمتوں کا، کہ ان نعمتوں سے انسان اپنے رب کی فرما برداری کرے، ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے، بس یہی شکر ہے۔ جہاں کسی نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس نعمت کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ اور جیسے پیسہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیسے کی نعمت دی ہے، اگر تو آپ ان سے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں جو کہ جائز اور جائز اور حلال ہیں، اور پھر یہ کہ یعنی جائز رستوں میں استعمال کرتے ہیں اور حلال جگہوں پہ ان پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، بے جا اسراف نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیسے کی ہم اس نعمت کی کیا ہے، شکر گزاری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، اسراف میں، فضول خرچی میں لگ رہا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ ناشکری ہو جائے گی۔ تو ہر نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس نعمت کو فرما برداری میں استعمال کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں اور ان نعمتوں کو پا کر وہ فرما برداری میں لگائیں۔ موسٹلی میجورٹی کیا کرتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر جو ہے اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتی ہے، اللہ ہی کی نافرمانی میں، اللہ ہی کی ناراضگی کے کاموں میں جو ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اور کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ شکر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں ہی جو ہیں بہت شکر گزار تھے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو کہا جا رہا ہے کہ شکر ادا کیجئے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے ایک داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی بڑی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کو یعنی یہ کہا گیا، یہ حکم نازل کیا گیا کہ شکر ادا کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں، جبکہ میرا شکر یعنی جو زبان سے ہے، جو عمل سے ہے، وہ آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے۔ یعنی اگر میں زبان سے شکر ادا کرتا ہوں، دل میں اعتراف کرتا ہوں آپ کی نعمت کا، زبان سے شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے عمل کے ذریعے یعنی فرما برداری کے ذریعے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ آپ کی عطا کردہ نعمت ہے، یعنی آپ ہی کی توفیق ہے۔ ادروائز تو میں نہ زبان سے کہہ سکتا ہوں، نہ اپنے عمل سے کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر یہ کچھ بھی کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ ہی کی توفیق ہے۔ تو یعنی بیسیکلی کہ اس پر بھی تو شکر واجب ہے کہ اگر مجھے یعنی نعمتیں ملی ہیں اور میں زبان سے، میری زبان نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کہنے پر بھی شکر مجھ پر واجب آتا ہے کہ میری زبان نے اگر شکر کہہ دیا کسی نعمت پر، تو اس شکر کہنے پر بھی مجھ پر جو ہے وہ شکر واجب آ جاتا ہے کہ میری زبان سے جو الحمدللہ نکلا، یا اللہ یہ بھی تو آپ کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی، یہ توفیق نہ ہوتی، تو میری زبان شکر نہیں ادا کر سکتی تھی۔ اگر میں یعنی سبحان اللہ، یعنی انہوں نے اگر زبان سے شکر ادا کیا تو اس کو یہ نہیں سمجھا کہ اچھا میں نے شکر ادا کر دیا، زبان سے شکر ادا کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی تو شکر واجب ہے کہ میں مزید شکر ادا کروں۔ تو ایسے میں کیا ہے، یعنی شکر تو پھر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، جو شکر کا حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے داؤد، آپ نے شکر ادا کر دیا، یعنی بیسیکلی آپ کی اس بات نے
کہ یا اللہ کہ اگر میں شکر ادا کرتا ہوں تو اس پر بھی مجھ پر شکر آ جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو کبھی بھی آپ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو آپ نے کر کے بیسیکلی شکر ادا کر دیا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ شکر ادا کرنے کا جو حق ہے اس معاملے میں آپ نے اپنی انکساری کو، اپنے عجز کو اور اپنی کمی کو، اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر جو ہے نا اس کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماننا ایکچولی کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اعملوا آل داود شکرا، کہ شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو۔ اور یہ چیز یعنی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شکر جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں، اس کے بھی 3 لیولز ہیں۔ یعنی دل سے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، خالص اللہ کی مہربانی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک یہ شکر کا لیول ہے جب آپ دل میں کسی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فرما برداری عمل کے ذریعے، یعنی صرف یہیں تک نہیں ہے، صرف دل اور زبان تک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عمل کے ذریعے۔ عمل جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمل کے ذریعے سے بھی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور وہی بات کہ عمل کیسے کہ نعمت کو پا کر انسان اگر جو ہے اپنے رب کی عبادت گزاری کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس نعمت کی شکر گزاری میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے فلما، پس جب قدینا، ہم نے حکم کیا، علیہ اس پر، الموتا، موت کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا، ما دلہم، نہ خبر دی ان کو، علی موتی ہی، اس کی موت کی۔ کن کو خبر نہ دی؟ یعنی جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں ہوئی، اللہ سوائے دابتو، ایک جانور کے، اور یہ جانور کیا تھا؟ دیمک کی بات ہے، الردی، زمین کا، تأکلو، کھاتا رہا، من سعتا، اس کا عصا۔ اب کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام چونکہ جیسے کہ ہیکل سلیمانی بھی جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا اور جنوں سے کام لیتے تھے، تو کیا تھا کہ جنوں کو کام دے کے سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا لی انہوں نے، اور اسی دوران جو ہے ان کی موت آ گئی۔ اب یہ جو ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اسی دوران یعنی کیا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سپروائز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یعنی ایکچولی کیا تھا کہ وہ عبادت یعنی عبادت میں مصروف تھے، اور سب کو لگ رہا تھا کہ اچھا ابھی یہ یہاں پر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کیا تھا کہ وہ وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے عصا کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اور پتہ کیسے چلا؟ فلما خرّا، کہ پس جب گر پڑا، یعنی بیسیکلی ان کے عصا میں دیمک لگ گئی، دیمک نے اس عصا کو جو ہے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، اور فائنلی کیا تھا کہ فلما خرّا، کہ جب وہ عصا جو ہے وہ گر پڑا اور ٹوٹ گیا، تو کیا تھا کہ یعنی تب جو ہے لوگوں کو پتہ چلا، تبینت، تب معلوم ہوا، الجن، جنوں کو، یعنی جن ان کے تابع تھے اور ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور ایک لمبا ٹائم پیریڈ گزر گیا کہ وہ کام کرتے رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور پتہ جنوں کو کب چلا؟ کہ جب یعنی ان کا عصا جو ہے وہ دیمک نے کھا لیا اور وہ گر پڑے، تب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ان، یہ کہ لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، یعملون، وہ جانتے، الغیبہ، غیب کو، ما لبسو، نہ وہ رہتے، فی العذاب، عذاب میں، المہین، ذلیل کرنے والے۔ اب چونکہ جنوں کو جو ہے زبردستی کام میں لگایا ہوا تھا قابو کر کے، تو جنوں کو یہ بات بڑی وہ ہوئی اور کہنے لگے کہ کاش کہ یعنی اگر ہم یعنی غیب کو جانتے تو ہم اتنی دیر خام خواہ میں کام میں نہ لگے رہتے۔ یعنی داؤد علیہ السلام تو کب کے، سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، تو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ فوت ہو چکے تو ہم کب سے جو ہے کام جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے ہوتے۔
تو کاش کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کی خبر ہوتی، اس غیب کی بات کا پتہ ہوتا، تو ہم کبھی بھی ما لبثوا فی العذاب المہین، اس جو ہے ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک اور چیز بھی بہت کلیئر ہو رہی ہے کہ جن جو ہے بیسیکلی ان کو جو ہے وہ غیب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، غیب جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا جنوں کا بھی اقرار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ کاش کہ اگر ہم غیب کو جانتے تو اتنی دیر ہم یوں جو ہے اس عذاب میں نہ مبتلا رہتے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوا۔ اب نیکسٹ اس میں جو ہے ہم جو قوم سبا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ سویلائزیشن کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی بہت ناشکری کی، نافرمانی میں پڑ گئے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ یہ جو شکر کی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یعنی کس قدر ہم پر بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی جو ہے شکر گزاری کریں، اور یہ شکر گزاری جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت کی صورت میں ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر جو ہیں ان پہ جو ہے وہ سوجن آ جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو ہوا کہ یعنی کہ آپ تو جو ہیں آپ کے تو جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی کمی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یعنی بیسیکلی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ قیام کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے پیروں میں جو ہے ورم آ جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی بیسیکلی چاہے میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے تو سبحان اللہ پھر بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پر جو فضل اور کرم ہے، جو اس کی مہربانیاں ہیں، تو یعنی یہ چیزیں حق رکھتی ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ یعنی یہ سارا کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور یہی کیا ہے شکر گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اپنی کلاس جو ہے آج کی اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں کا صحیح طور پر جو ہے دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ شکر ادا کر سکیں، اور یعنی اپنی فرمانبرداری کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کی شکر گزاری کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں جو ہے وہ شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔